युद्ध जो है ये कंटिन्यूएशन है पुराने कई युद्धों का। बदला जो है वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, रीजनल कॉन्टेक्स्ट और इसराइल के अंदर का कॉन्टेक्स्ट, ये तीन बिल्कुल नए एलिमेंट्स हैं। एक एक को लेके चले। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगस्त 2021 था, 2019 था, जबकि अफगानिस्तान से अमेरिकन आए हैं। तारीख जो भी थी, वो अगर आपको वो तस्वीरें याद हैं तो वो अमेरिकन डिक्लाइन की सबसे बड़ा उदाहरण था कि भाई अब इनके हाथ में, ये इराक की जंग में कुछ नहीं कर पाए, ये यहाँ पे 20 साल रहे और 20 साल के बाद जा रहे हैं, कुछ ये नहीं पता कि इन्होंने हासिल क्या किया। इसी तरह से और पहले भी लोग चले जाएगा। तो वियतनाम वॉर और जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें जहां जहां अमेरिका गया, अमेरिका का रोल ये 2 वर्ल्ड वॉर्स में बहुत अहम था। उसने उसकी छवि बना दी, लेकिन उसके बाद जो उसने अकेले खुद जंगें लोगों के ऊपर थोपी है, रीजन्स के ऊपर, उनमें कोई कामयाबी नहीं दिखाई देती। उनमें अगर कामयाबी है तो ये है कि अमेरिका के पास इतनी कुव्वत है कि वो जहां चाहे जंग करे। लेकिन ये जंग करने के शौक जो है, ये सिर्फ ये तो नहीं हो सकता कि खून के प्यासे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इनके पीछे जो आइजनहावर ने एक एक्सप्रेशन दिया था कि ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, यानी रैथियन, यानी मार्टिन लॉकहीड, यानी बोइंग, यानी कोई 8-10 ऐसी कंपनीज हैं जो कि असलहे बनाती हैं। अगर दुनिया में शांति आ जाए तो ये बेकार हो जाएंगी। इसलिए या तो जंग करते रहना चाहिए या जंग की तैयारी करना चाहिए। नतीजा यह है कि जंग की तैयारी में कोई 760 छावनियां यानी बेसेस अमेरिकन के हैं। ये मैं कोई उनके क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं। मैं अमेरिका में मैंने काम किया है, मैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रहा हूं, मैंने बॉस्टन ग्लोब जैसे अखबार में रोटियां सेकी हैं, लिहाजा मैं जानता हूं और मेरे दोस्त हैं वहां। लेकिन जो सच बात है, चाहे वो हमारी हो चाहे उनकी हो, वो लाना चाहिए। ये मेरे नजदीक अखबार वाले का, न्यूज़मैन का ये दीन है, यही उसका ईमान। ये पर्सपेक्टिव है जिस पर्सपेक्टिव में इन्होंने शुरू की यूक्रेन की जंग। यूक्रेन की जंग क्या थी? यूक्रेन की जंग का मकसद ये था कि यहाँ पे इतना तो रिकॉर्ड हमारा खराब रहा है, लेकिन यहाँ अगर हम अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड रखे बगैर अगर एक पावर, एक कुव्वत जो कि पुतिन ने बना दी है रूस को, अगर उसको, उसकी नाक हम जमीन में रगड़ दें, उसको डिफीट कर दें, रशिया का विभाजन कर दें, तो जितने भी हमारे, जिसकी वजह से अमेरिकन डिक्लाइन की बात हो रही है, वो रुक जाएगी। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि वो पासा भी गलत बैठा, क्योंकि अभी तो ये है कि उनकी इकोनॉमी डूब गई है, ना ये है कि पुतिन कहीं हटे हैं। पुतिन तो बहुत पावरफुल आदमी है, लेकिन उनसे कम पावरफुल बशार अल असद सीरिया में ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से 2011 से और अभी तक गिरा लिया होता। अगर वो नहीं गिरे तो ये कैसे गिर जाएंगे? अकल की बात है, सोचने की बात है।
تو یہ ہے استھتی. جبکہ سب کچھ چلا گیا لیکن ہمارے پاس ایک ہمارا جو ایک جہاز ہے، ایک گویا ایک ہمارا نان فلوٹنگ بیس ہے، وہ ہے اسرائیل. 1917 کے بیلفور ڈکلیریشن کے بعد، بیلفور سیکرٹری آف فورن سیکرٹری تھے برطانیہ کے، انہوں نے یہ ایک پروجیکٹ بنایا تھا جو کہ بیرن روتھشائلڈ، جو کہ اینگلو جوش گروپ کے بہت بڑے، ابھی تک بیرن روتھشائلڈ کا بہت بڑا یوگدان ہے یہودی ہسٹری میں. یہ ان کے لیے بنا تھا کہ بھائی جو، اور جب ہٹلر نے اتنا پریشان کیا یہودیوں کو، یہ تمام دنیا میں مارے مارے گھومے، اسپین سے موراکو گئے، موراکو سے، تو یہ ہوا کہ ان کا ایک ہوم لینڈ ہونا چاہیے. اب وہ ہوم لینڈ کہاں ہو؟ یہاں پہ آ کے جو دو خطے ہیں ان میں بات کنفیوز ہو جاتی ہے اور ٹھہر جاتی ہے. کیا بھائی، ہم رہتے ہیں یہاں، جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے، ہم ہیں فلسطینی، اس علاقے میں رہتے ہیں جس کو کہ انگریز پیلسٹائن کہتا تھا، پیلسٹائن میں ہم رہتے ہیں. اب آپ نے وہاں ایک اسرائیلی ہوم لینڈ بنا دیا. اس کا مطلب یہ کہ فلسطینی جو ہیں وہ جنگ کی، اس جنگ میں وہ لوگ بھاگے اور وہ اسٹیٹ جو ہے آپ نے ایک امپوز کی. بہت سے لوگ اس کے خلاف تھے، میں خود وہاں گیا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے ہسٹری میں کہ بھائی فیت اکمپلی، اب یہ ہو گیا ہے، اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. راجیو گاندھی یہاں پرائم منسٹر تھے اور وہ ہچکچاتے تھے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی سعودی عربیہ کے رشتے ہو گئے ہیں، جارڈن کے رشتے ہو گئے ہیں، تمام لوگ انڈر دا ٹیبل رشتے قائم کیے ہوئے ہیں جو کہ عرب مسلم ممالک ہیں. ہم مور لائل دین دا کنگ کیوں ہیں؟ یہ میرا آرگومنٹ تھا اور میں نے مضمون اسی لائن پہ لکھا انڈین ایکسپریس میں، تب کہ وہ موجود ہے. بہت لوگوں نے میرا کرٹیسزم کیا کہ صاحب نقوی صاحب بدل گئے، یہ ادھر سے ادھر چلے گئے. نقوی صاحب بدلے بالکل نہیں تھے، انہوں نے ایک ریالٹی دیکھی کہ بھائی یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو شیرون اور نتانیاہو سے میرے 3 انٹرویوز ہیں. اس سے پہلے شمیر سے، ربین سے، شمون پیریس سے، ان سب سے میرے ٹیلی ویژن انٹرویوز ہیں. کبھی آپ کو جی چاہے تو دکھائیے لوگوں کو. اور ان سب سے یہ پورا صرف ایک پرسپیکٹو، میں نیم ڈراپنگ نہیں کر رہا ہوں، میں ایک سکیچ کر رہا ہوں بیک ڈراپ جس کے اندر کی یہ دیکھا جائے. یہ تھا کہ 1967 کی وار میں تمام حصے جو تھے فلسطینیوں کے ہاتھ میں، وہ اسرائیل نے لے لیے. وہ جنگ میں بالکل فتح حاصل کی، بہت فرنٹیئر اپنا آگے تک بڑھا دیا. یہاں اس کا ایکسٹرنل افیئرز میں یہ اثر پڑا کہ اتنا دگگج لیڈر جیسے جمال عبد الناصر تھا، وہ اس کے بعد گر گیا، اٹھ نہیں پایا. یہ ایک سچویشن تھی. اس کے بعد چھوٹی یہ تھا، ان دنوں میں کبوتس میں یہ بنا تھا. کبوتس ہوتے تھے کوآپریٹیوز. میں وہاں جب گیا تو بہت ہی سافٹ، بہت ہی جینٹل کوآپریٹیوز تھے. وہاں پہ یہ وار مانگرنگ جو آج کی ہے یہ تب نہیں تھی. اور یہ سب ہوا ہے، یہ ساری دنیا بدلی ہے. ایک ڈیٹ آپ لوگ سب یاد رکھیے، وہ ہے جب سوویت یونین گرا 1991،
1992 میں. اس گرنے کے دو معنی تھے. ہم یہ سمجھے تھے کہ ایک سسٹم ہار گیا، ایک سسٹم جیت گیا. وہ سسٹم جو جیتا ہے وہ اب دنیا میں امن پیدا کرے گا، وہ دنیا میں ڈیموکریسی لائے گا، وہ دنیا میں ہیومن رائٹس کے لیے کام کرے گا. وہ لیکن اس کو انٹرپریٹ بالکل الٹا کیا گیا. یعنی یہ کہ ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی یہ نہیں جیتے تھے. جو جیتا تھا مارکیٹس جیتی تھی، کیپٹلزم جیتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے گلوبلائزیشن کے نیچے یہ تمام نیو کانز آ گئے. سول سپر پاور ہو گئی امریکہ. کوئی نہیں تھا اس وقت، کوئی اگر چو نہیں کر سکتا تھا کوئی. 2005 کا نیوکلیئر اگریمنٹ جو ہم نے سائن کیا، اس زمانے میں آپ امریکہ کے خلاف سانس نہیں لے سکتے تھے تب بھی، کیونکہ دبدبا بش پیریڈ کا تھا. لیکن دھیرے دھیرے 2008 میں جب ورلڈ اکنامک کرائسس آئی، فائنینشیل کرائسس آئی، اور لیمن بردرز جو کہ ان کا سب سے بڑا بینک تھا وہ کولیپس کر گیا، اور اس کے بعد سینکڑوں انڈسٹری ڈوبنے لگی. تو یہ ہوا کہ بھائی اب کیپٹلزم کا کیا ہوگا. دیکھیں یہ وہ باتیں میں بتا رہا ہوں جن کے بارے میں بات نہیں ہوتی. بالکل یہ چلتا رہا. اور لیکن امریکہ کے پاس قوت تھی، امریکہ بیک کرتا تھا اسرائیل کو. اسرائیل جو تھا وہ امریکہ کا گویا ایک سٹیٹ تو نہیں لیکن تقریباً وہی ارینجمنٹ تھا کہ اگر اسرائیل کو چوٹ نہیں لگنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن جب بیکر کمزور ہو جائے، اور اب دیکھیے اب گلوبل سے میں نے کہا نا کہ گلوبل، ریجنل اور انٹرنل. گلوبل سچویشن میں اتنا کچھ کہنے کے بعد نتیجہ یہ لباب اس کا یہ ہے کہ اس وقت جس دنیا بات کر رہی ہے امریکن ڈکلائن کی، جو ایک ہیجمونک پاور تھی اس کی جگہ اب ملٹی پولر ورلڈ بن گئی ہے. یعنی G7 شرنک کر رہے ہیں. ان کے ہاں اکنامک دقتیں ہیں جو کہ یورپ ہے محض، اور امریکہ، یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ ہیں گویا G7 کے وائٹ ویسٹ. اس کے برعکس جو برکس ہے جس میں کہ چین اور روس اور ہم بھی ہیں وہاں، اور ساؤتھ افریقہ بھی ہے، اور برازیل بھی ہے، یہ ایک ایکسپینڈنگ گروپ ہے. اس کے ساتھ ابھی ساؤتھ افریقہ میں جب ان کی سمٹ ہوئی تو یہ 5 سے 11 ہو گئے اور ایپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں. تو اب یہ ایک ایکسپینڈنگ موڈ ہے. یہ ہمیں اور آپ اور ہماری پبلک اوپینین اس معاملے کو نہیں سمجھتی ہے، کیونکہ یہ پورا گلوبل میڈیا ویسٹ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمارا میڈیا انٹرنیشنل افیئرز میں خاص کر کے ایک کاپی کیٹ میڈیا ہے. ان کے خود کوئی کبھی نہیں ہوا. سنا یہ گیا ہے کہ اب کی لوگ کچھ بھیجے گئے ہیں ان میڈیا کے لیے جس کو کہ رویش کمار گودی میڈیا کہتے تھے. ان کے کچھ لوگ گئے ہیں. اب وہ پہلی دفعہ گئے ہیں. دیکھیے اچھا ہو کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ کوریج کرے، لیکن ایسا مجھے لگ نہیں رہا ہے. وہ وہاں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ وہ ایک سائڈ کا پروپیگنڈا کریں جس میں کہ وہاں پہ کوئی ہمارا افیکٹو امبیسڈر ہوگا، انفلوئنشل، تل ابیب میں، جروسلم میں. اس نے یہاں گوٹ کھیلی ہوگی اور یہاں کا جو اسرائیلی سفیر ہے اس سے تال میل ہوگی. اس طرح سے یہ ڈیلیگیشن بنا کے وہاں بھیجا گیا. یہ میرا شک ہے، خدا کرے میں غلط ہوں.